नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं हूँ अमतुर रहमान एडवांस इस्लामिक ग्रूमिंग कराची पाकिस्तान से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि सब लोग खैर व आफ़ियत के साथ होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है और जो लेक्चर है वो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और हर एक के साथ जो है ये सारे मसले मसाइल होते हैं और हमसे बहुत ज़्यादा जो है वो पूछा जाने वाला जो सवाल है उसके मुताल्लिक़ है। मैंने कहा कि चूँकि आज नए साल का पहला जुमा है तो आज ही से हम इस चीज़ का जो है वो सलूशन या इसका सद्देबाब कर लेते हैं ताकि हमारे आने वाली जो बकिया साल की जो नमाज़ें हैं वो ज़रा ख़ूबसूरत और बेहतरीन अंदाज में हो जाएं। आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो टॉपिक है कि जब हम नमाज के लिए खड़े होते हैं तो हमें तमाम भूली बसरी बातें याद आनी शुरू हो जाती हैं। हमें अपनी ज़िंदगी के वो तमाम काम याद आने लगते हैं जो हमें करने होते हैं। इसके अलावा हमें जो हमारी नेक्स्ट प्लानिंग होती है कि हमें घर के लिए ये ग्रॉसरी ख़रीदनी है या घर की ये चीज़ें ख़त्म हो गई हैं उन्हें नई चीज़ें परचेज़ करनी है या बच्चों से रिलेटेड कोई चीज़ हो रही होती है, उनकी बातें, उनकी फरमाइशें या उनकी ज़रूरियात जो होती हैं कि किसके पास क्या चीज़ नहीं है, किसने किस चीज़ की फरमाइश की है, खाने से मुताल्लिक़ हो चाहे कपड़ों के मुताल्लिक़ हो चाहे टॉयज़ के मुताल्लिक़ हो, हमें वो याद आनी शुरू हो जाती है। इसके अलावा और तो कुछ नहीं तो हमें अपने बचपन के फ्रेंड्स की बातें याद आने लगती हैं या हमें अपनी स्टूडेंट लाइफ याद की कोई बात याद आने लगती है या हमें हस्बैंड की कोई बात याद आने लगती है या उनके काम याद आने लगते हैं या हमने जो किचन में कुकिंग कर रहे होते हैं वो जो हमने चढ़ाया हुआ होता है या पकने के लिए रखा होता है जिसकी हम कुकिंग कर रहे होते हैं उसका याद होता है कि पता नहीं हमने बर्नर ऑफ़ किया या नहीं किया है। यानी बेशुमार ऐसी चीज़ें होती हैं या हमें किसी के साथ हमने कुछ किया है या किसी ने हमारे साथ कुछ किया होता है तो हमें उसकी बात जो है उसी टाइम क्लिक करने लगती है और हमें इरिटेट कर रही होती है। ये आप और हम सब का ये एक मुश्तरका मसला है और हम सब ही इससे बहुत परेशान होते हैं और हम बचपन से ये बात सुनते आ रहे हैं कि नमाज को जो है खुशू और खुजू के साथ अदा किया जाए। अच्छा, आप ये सुनते तो आ रहे हैं कि नमाज को खुशू और खुजू से अदा किया जाए, फिर हमारे जहन में ये होता है कि आखिर कैसे नमाज पढ़ें कि खुशू और खुजू हासिल हो जाए, इत्मीनान और सुकून वाली नमाज हो और बहुत अच्छी सी हम नमाज को अदा कर सकें। अब इसके लिए हम उलमा इकराम के पास जाते हैं, उनसे पूछते हैं और उनसे उनकी रहनुमाई लेते हैं और उनसे ये सवालात करते हैं कि हम जब नमाज़ पढ़ने खड़े होते हैं तो हमारे साथ ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, अब हम क्या करें। वो क्या जवाब देते हैं, वो यही आपको जवाब देते हैं कि ठीक है, आप नमाज को जारी और सारी रखें, आप नमाज को कंटिन्यू रखें और ये सब चीज़ें जब आप नमाज की पाबंदी करने लगेंगे, नमाज को पढ़ने लगेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएंगी और ये शैतान की तरफ से है। वो बिल्कुल सही कहते हैं कि शैतान की तरफ से किस तरीके से है, क्योंकि जब बंदा नमाज में खड़ा होता है तो वो अल्लाह से कलाम करता है, अल्लाह से बातचीत करता है, अल्लाह के दरवाज़े पर खड़ा होता है। जैसे आप अपनी किसी नेबर से बात करती हैं, किसी दोस्त से बात करती हैं, आप जो है अपनी कॉरिडोर में या अपने घर के दरवाज़े पे खड़ी होती हैं, वो अपने घर के दरवाज़े पे अचानक से आमना सामना होता है और आपकी सलाम दुआ होती है और आपकी बातचीत शुरू हो जाती है, जो कि आपकी बातचीत जो है किस तरीके से, मतलब घंटों आप अपने दरवाज़े पे खड़ी हैं, वो अपने दरवाज़े पे खड़ी हैं और आप लोग बात कर रही हैं, तमाम टॉपिक्स पे बात कर ली जाती है और आपको टाइम का पता ही नहीं चलता है। आपको ना कोई थकन होती है, ना कोई नींद आती है, ना चूल्हे पे रखी हुई चीज़ याद आती है, ना बच्चे की कोई फरमाइश याद आती है, ना उसका कोई चीज़ दिलाने वाली याद आती है, ना हस्बैंड की कोई बात याद आती है, ना बचपन के दोस्त की बात याद आती है, ना ही आपको किसी की बात इरिटेट कर रही होती है।
کبھی آپ نے سوچا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ نہیں سوچا؟ تو آج سے آپ ضرور سوچئے گا، دیکھیے گا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب ہم کسی نیبر سے بات کرتے ہیں، اپنے دروازے پہ کھڑے ہوتے ہیں، وہ اپنے دروازے پہ کھڑی ہوتی ہیں، گھنٹوں گزر جاتے ہیں، ساری دنیا کے سارے ٹاپکس پہ بات کر لی جاتی ہے اے ٹو زی، ٹھیک ہے؟ جن ٹاپکس پہ ہمیں کمانڈ نہیں ہوتی ہے، جن کے بارے میں ہمیں کچھ بھی نہیں معلوم ہوتا ہے، جسٹ لائک کا پالیٹکس ہے، اس پہ بھی ہم بات کر رہے ہوتے ہیں اور بڑی زور و شور سے اور ذوق و شوق سے بات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس وقت ہمیں ساری دنیا کی ساری چیزیں بھولی ہوئی ہوتی ہیں، صرف اور صرف یہ یاد ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ بات کر رہے ہیں اور ہم انجوائے کر رہے ہیں اور ہم اپنی جو خیالات ہیں یا اپنی باتیں ہیں وہ شیئر کر رہے ہیں۔ اس وقت ہمیں یہ کچھ یاد نہیں آتا، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کے بارے میں بہت بڑا جو ہے شیطان کا رول ہوتا ہے، کیونکہ جب آپ عبادت کرنے کھڑے ہوتے ہیں، اللہ سے بات چیت کرنے کھڑے ہوتے ہیں، تو شیطان کو یہ بات پسند نہیں ہے، شیطان کا منہ کالا ہو جاتا ہے، وہ جل کے راکھ ہو جاتا ہے، وہ غصے میں پاگل ہونے لگتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ کسی طریقے سے اس کو اللہ سے دور کر دو، اللہ کے سامنے اس کے دربار میں حاضر جو ہوا ہے یہ اس کو ہٹا دو، اس کو دھکے مارو، ایسے دھکے مارو کہ یہ کبھی واپس پلٹ کر کے نہ آئے۔ پھر کیا ہوتا ہے آپ کے ساتھ؟ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ شیطان آپ کو ان چیزوں کی طرف، وہ کیسے آپ کو دھکے مار کے نکالنا چاہ رہا ہوتا ہے، کیسے اللہ کے دربار میں اللہ کا قرب حاصل کرنے سے کیسے روک رہا ہوتا ہے؟ انہی خیالات کے ذریعے، انہی وہموں کے ذریعے، انہی اوہام کے ذریعے، انہی یہ جو خیالات، یہ جو باتیں اور یہ ساری چیزیں آ رہی ہوتی ہیں، یہ جو وہم ہو رہے ہوتے ہیں کہ اگر میں نے نماز پڑھی تو میرے ساتھ یہ ہو جائے گا، اگر میں نے نماز پڑھی تو میرے بچے کے ساتھ یہ نہ ہو جائے، اگر میں نے نماز پڑھی تو میرے شوہر کے ساتھ یہ نہ ہو جائے، اگر میں نے یہ کام کر لیا، یہ کرنے کھڑی ہو گئی، سنن اور نوافل کو بہت خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرنے لگی، تو کہیں دیر نہ ہو جائے، کہیں ہسبینڈ کے آنے کا وقت نہ ہو جائے، کہیں اگر آپ ان میرڈ ہیں تو کہیں آپ کو یہ ہوتا ہے کہ کہیں ابو کے آنے کا وقت نہ ہو جائے، کہیں بھائی کے آنے کا وقت نہ ہو جائے، آپ کو ان کے لیے کھانا ریڈی کرنا ہے، یا کہیں امی ہیں تو ان کو یہ ہوتا ہے کہ بچوں کے اسکول سے آنے کا وقت ہو رہا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، یہ ساری چیزیں ہمیں نماز ہی میں کیوں آتی ہیں؟ جب ہم نماز سے باہر اپنی فرینڈ سے، اپنی نیبر سے، اپنی کزن سے، اپنی مدر سے، اپنے جو بھی سسرال والے ہیں، جو بھی میکے والے ہیں، ان سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں یہ چیزیں نہیں آ رہی ہوتی ہیں، لیکن جیسے ہی ہم نماز کے اندر داخل ہوتے ہیں، ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، ہم جیسے ہی ثنا پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، سورت پڑھتے ہیں، تو بس شیطان ہمیں کہتا ہے جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو، دیکھو چولہے پہ کچھ رکھا ہوا ہے وہ کہیں جل نہ جائے، کہیں چائے رکھی ہوئی ہے وہ جل کے راکھ نہ ہو جائے، کہیں بچہ گر نہ جائے، کہیں کوئی۔ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے ہوتا ہے کہ شیطان نہیں چاہتا کہ انسان اللہ کا قرب حاصل کرے، اس کا پسندیدہ بنے، اس کی دعائیں، اس کی فرمائشیں، اس کی حاجتیں اللہ پوری کریں، اللہ کی رحمتیں برکتیں اس کے اوپر داخل ہوں، وہ ایسا نہیں چاہتا۔ وہ چاہتا ہے کہ یہ اتنی نافرمانی کرے اللہ کی، اتنی سرکشی کرے کہ یہ اللہ کی رحمتوں سے محروم ہو جائے، اللہ کی رحمتوں سے دور ہو جائے، اللہ کی ناراضگی اور اس کے غضب اور غصے کا شکار ہو جائے، اور پھر وہ یہ اس کے اوپر جب اللہ ناراض ہو جاتے ہیں، اللہ غصے ہو جاتے ہیں، اللہ اس کے اوپر اپنی رحمتوں کی بارش کرنا چھوڑ دیتے ہیں، تو پھر شیطان خوشی سے ناچنے لگتا ہے، کودنے لگتا ہے، اور وہ خوشی سے پاگل ہونے لگتا ہے کہ اور کہتا ہے، آوازیں لگاتا ہے، اور وہ یہ ناچ رہا ہوتا ہے اور گا رہا ہوتا ہے اور بہت زیادہ اپنے چیلے چماٹوں کے ساتھ، اور وہ ڈانس کر رہا ہوتا ہے اور وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا، میں کامیاب ہو گیا، میں نے اس بندے کو اللہ سے دور کر دیا، میں نے اس کو اللہ کی رحمتوں سے دور کر دیا، میں نے اس کو اللہ کی برکتوں سے دور کر دیا، میں نے اس کو اللہ کے غضب اور اس کے غصے کا شکار بنا دیا، اب یہ ہمیشہ کے لیے جہنم واصل ہو جائے گا، اور اس کو میں نے اتنا اللہ کا نافرمان کر دیا کہ اللہ کا غضب اب اس کی رحمت میں بدل نہیں سکتی، اور پھر اللہ تعالیٰ
ظاہر ہے کہ وہ اپنے اعمال کی وجہ سے جہنم میں داخل ہو جائے گا، اور جتنے لوگوں کو وہ جہنم میں بھیجتا ہے تو وہ اس پر اتنا ہی خوش ہوتا ہے، اس پہ اتنا ہی شکر ادا کرتا ہے، شیطان بھی شکر ادا کرتا ہے کہ شکر ہے کہ میں کامیاب ہو گیا، شکر ہے میں کامیاب ہو گیا، شکر ہے میں نے میری سازشیں، میری اسکیمیں، میری باتیں انہوں نے ان کو مجھے کامیاب کر دیا۔ تو اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ ہم اس شیطان ملعون منحوس مردود سے کیسے ان چیزوں سے جان چھڑائیں۔ اب اصل بات یہ ہے کہ یہ سارا کچھ تو ہو گیا شیطان کا پھیلایا ہوا، ٹھیک ہے، اب ہم اس شیطان کی ان چیزوں سے اس پھیلاوے کو ہم کیسے ختم کریں، اس بات کی طرف آ جاتے ہیں۔ تو اس بات کا حل یہ ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں، جو کہ آپ نے بچپن سے یہ الفاظ سنے ہوتے ہیں کہ نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرو، نماز کو سکون کے ساتھ ادا کرو، نماز کو اطمینان کے ساتھ ادا کرو، نماز کو چین کے ساتھ ادا کرو، نماز کو تعدیل ارکان کے ساتھ ادا کرو، تو اس کا سب سے بہترین حل یہ ہے کہ آپ لوگ جو 30واں پارہ ہے جس کو اماں پارہ کہتے ہیں، اس کو یاد کرنا شروع کر دیجئے۔ اس سے کیوں یاد کرنا شروع کر دیجئے؟ جو لوگ غیر حافظ قرآن ہیں وہ چونکہ نماز کے اندر طویل قرات نہیں کر سکتے۔ اب طویل قرات سے کیا مراد ہے؟ طویل قرات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو آپ سورہ فاتحہ پڑھتی ہیں اس کے بعد جو آپ سورت ملاتی ہیں تو اس کو کہا جاتا ہے کہ قرات کرنا۔ اب وہ قرات آپ کس چیز کی کرتی ہیں؟ جو سورت ملاتی ہیں، آپ سورہ کوثر کو ملا دیتی ہیں، سورہ اخلاص کو ملا دیتی ہیں، سورہ فلق کو ملا دیتی ہیں، سورہ ناس کو ملا دیتی ہیں، سورہ کافرون کو ملا دیتی ہیں، سورہ فیل کو ملا دیتی ہیں۔ ہماری زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ اسی طرح کی شارٹ کٹ کی طرف جاتے ہیں، چھوٹی صورتوں کی طرف جاتے ہیں اور چھوٹی صورتوں کو پڑھتے ہیں۔ تو جب آپ چھوٹی صورتوں کو سلیکشن کرتے ہیں، چھوٹی صورتوں کی تلاوت کرتے ہیں، تو شیطان آپ کو جلدی سے قابو کر لیتا ہے، اور چونکہ 3 آیتوں کی ہیں، 4 آیتوں کی ہیں، میکسیمم 5 سے 6 آیتوں کی یہ صورتیں ہیں جو آپ نماز کے اندر تلاوت کرتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ جلدی سے شیطان آپ کو کیپچر کر لیتا ہے اور آپ جلدی سے شیطان کے نرغے میں داخل ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس کے اپوزٹ سچویشن یہ ہے کہ اگر آپ نے اماں پارے کی صورت یاد کرنی شروع کر دی، جیسے کہ آپ نے سورہ قاریہ یاد کر لی، سورہ عادیات یاد کر لی، سورہ لیل یاد کر لی، تو اب بڑی صورتوں کی طرف آ جائیں، سورہ عما یتساءلون یاد کر لیں، سورہ نبا یاد کر لیں، سورہ نازعات یاد کر لیں۔ تو یہ اتنی بڑی صورتیں ہیں کہ آپ اس کی کو جو ہے، اگر آپ 4 رکعت کی نماز پڑھ رہی ہیں تو ہاف کر کے اس کو ڈیوائیڈ کر کے آپ پڑھیں گی تو آپ کی طویل القرات ہوگی۔ اس سے یہ ہوگا کہ چونکہ آپ نیو لرنر ہوں گی اور آپ کو اتنی حافظ قرآن تو نہیں ہے، تو آپ کے لیے کیا ہوگا کہ آپ کا سارا دھیان، ساری کنسنٹریشن، سارا مائنڈ جو ہے یہ ہوگا کہ اب اس آیت کے بعد کون سی آیت ہے، اب اس کے بعد کون سی آیت ہے، اب اس کے بعد کون سی آیت ہے، کیونکہ آہستہ آہستہ کافی سالوں میں جا کے آپ کو قرآن کی اس جو روانی ہوتی ہے، اس کی جو پرفیکشن ہوتی ہے، اس میں جا کر کے آپ کو کافی ٹائم لگے گا، اور اس دوران آپ بہت دھیان کے ساتھ، بہت خشوع اور خضوع کے ساتھ، بہت اطمینان کے ساتھ، بہت سکون کے ساتھ، بہت تعدیل ارکان کے ساتھ، اور پوری دھیان اور توجہ اللہ کی طرف ہوگی، قرات کی طرف ہوگی، اور آپ یہ تصور لے کر کے کہ میرے سامنے جو ہے اللہ کھڑے ہوئے ہیں، اللہ ہے، حاضر ہیں، اور اللہ میری تلاوت کو سن رہے ہیں، تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا دھیان جو ہے اللہ کی طرف ہوگا، اپنی تلاوت کی طرف ہوگا۔ تو جب آپ کا دھیان اپنی تلاوت کی طرف ہوگا تو اس وقت آپ کے جتنے بھی باطنی خیالات ہیں، آپ کی بھولی بسری باتیں ہیں، آپ کا کچن میں چولہے پہ کچھ چڑھا کر کے رکھ دینا، بھول جانا، یہ ساری چیزیں، بچوں کی فرمائشیں یا ڈیمانڈیں، یا شوہر کے کام، یا گھر کے کام، یا گھر کی گروسری، یا گھر کی سیٹنگ، یا فرینڈز کی باتیں، یا فرینڈز کے ہاں جانا، یا امی یا سسرال والوں کے ہاں جانا، یہ تمام باتیں آپ کے ذہن میں نہیں آئیں گی، کیونکہ آپ کا ذہن آپ کی
توجہ اپنی تلاوت کی طرف ہوگی، اور آپ جب یہ سوچ کر کے اچھے طریقے سے پہلے آپ نے پکا کرنا ہے صورتوں کو، چھوٹی چھوٹی جو صورتیں ہیں جیسے کہ سورہ ناس ہے، سورہ فلق ہے جو کہ آپ کو یاد ہیں، جہاں تک آپ کو اما پارے کی صورتیں یاد ہیں اس سے آگے آپ نے یاد کرنا شروع کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے اس کی پریکٹس شروع کرنی ہے۔ اس کی پریکٹس آپ کس طریقے سے کریں گی؟ اس کی پریکٹس کے لیے بہترین جو طریقہ ہے، اور نماز میں جو وہم اور جو خیالات اور جو شیطان کی پیدا کردہ رکاوٹیں ہیں اس کو دور کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ جو ہے وہ کیا ہے؟ نماز میں قرآن کریم کی طویل قرات کرنا۔ جب بندہ طویل القرات میں لگ جاتا ہے تو وہ آگے سے آگے نئی سے نئی آیت کو ذہن میں لا رہا ہوتا ہے، اور نئی سے نئی آیت کو ذہن میں لانے کے لیے اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کا دھیان، اس کی کنسنٹریشن، اس کے سارے سکس سینس جو ہے وہ اسی کی طرف لگ جاتے ہیں، اور پھر جو نماز کے اندر یہ جو بھولی بسری باتیں، وہم، خیالات، یہ چیزیں آ رہی ہوتی ہیں یہ ساری آٹومیٹکلی ختم ہو جائیں گی، شیطان کا منہ کالا کر ہو جائے گا، شیطان جو ہے وہ بالکل پریشان ہو جائے گا، اور وہ کہے گا کہ یہ بندہ تو میرے ہاتھ سے نکل گیا، میں تو اس کو چاہ رہا تھا کہ میں جہنم والا بنا دوں گا، جہنمی بنا دوں گا، لیکن یہ تو دن بدن ڈے بائی ڈے جنتی بن رہا ہے، اللہ کی رحمت کے اندر داخل ہو رہا ہے، اللہ کے خشوع اور خضوع، اللہ کی رحمتیں، برکتیں، اللہ کے رضا میں، اللہ کی خوشنودی میں داخل ہو رہا ہے، کیونکہ جب بندہ پورے دھیان کے ساتھ تلاوت میں لگ جاتا ہے تو پھر اللہ کی رحمت، اللہ کی برکتیں، اللہ کی نوازشیں، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی اس کو حاصل ہوتی ہے نمازوں کے ذریعے۔ جب دھیان آپ کا پورا اپنی قرات کی طرف ہو جائے گا تو آپ کی نمازیں آٹومیٹکلی بہت خشوع اور خضوع والی بن جائیں گی، تعدیل ارکان والی بن جائیں گی، سکون اور اطمینان والی بن جائیں گی، اور جیسی نمازیں آپ پڑھنا چاہتی ہیں ویسے ہی نمازیں آپ کی بن جائیں گی، اور پھر آپ کو علماء اکرام سے اور عالمات سے یہ نہیں پوچھنا پڑے گا کہ ہم جب نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارے ساتھ یہ مسائل ہوتے ہیں۔ امید ہے کہ شاید آپ کو میری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، اگر سمجھ میں آ گئی ہے تو اس ویڈیو کو بار بار دیکھیے، سمجھیے کہ میں نے کہا ہے اس کا کیا سلوشن دیا ہے، اور آپ نے اللہ کی رضا، اس کی خوشنودی والی زندگی گزارنی ہے، اور نماز میں خشوع اور خضوع پیدا کرنا ہے، ان وہم اور احمات اور بیکار کے خیالات سے جان چھڑانی ہے، بھولی بسری باتوں کو سے جان چھڑانی ہے، تو آپ نے سب سے بہتر یہ ہے کہ اما پارہ یاد کرنا شروع کر دیجئے۔ قرآن کریم کا 30واں پارہ ہے، اس کی جہاں تک صورتیں آپ کو یاد ہیں اس سے آگے یاد کرنا شروع کر دیجئے، 5 آیتوں کو اپنے حساب سے جو ہے اپنے ٹائم کے حساب سے ڈیوائیڈ کر لیجئے کہ آج میں نے 5 آیتیں یاد کرنی ہیں، پھر اس 5 آیتوں کی نماز کے اندر پریکٹس کریے گا۔ آپ دیکھیے گا کہ جب آپ پوری طریقے سے اس کی پریکٹس کر کے اس کو نماز کے اندر اپلائی کریں گی، اس پر امپلیمنٹ کریں گی، تو آٹومیٹکلی آپ کا دھیان آپ کی نماز کی طرف ہوگا، اور آپ کے یہ تمام باطنی خیالات اور وہمات جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے، اور پھر آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کب آپ جو ہے آپ کی نمازیں خشوع اور خضوع والی ہو گئی، تعدیل ارکان والی ہو گئی، سکون اور چین والی ہو گئی، اور پھر اللہ کی رحمتیں، برکتیں، اللہ کی خوشنودی والی بن گئی، اور پھر آپ اللہ کی پسندیدہ اور برگیزہ بندی بن جائیں گی، کیونکہ نمازوں کے ذریعے ہی آپ اللہ کی پسندیدہ، برگیزہ اور اللہ کی خوشنودی والی بندی جب ہی بن سکتی ہیں جب آپ اللہ کی خوشنودی حاصل کریں گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔